घासी। जी फूफो। तो इसका मतलब है मैं ये समझूं कि तुम उसको ढूंढने में नाकाम हो गए हो। घासी ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी फूफी को देखा, जिनके चेहरे पर शरारत रकम थी। नहीं, नाकाम तो नहीं हुआ हूँ, बस ये कह सकती हैं कि वो अभी मुझे मिली नहीं है। बेटा जी, बात तो एक ही हुई। एक ही नहीं है ना? वैसे आप मेरे साथ हैं या मेरे दुश्मनों के साथ? हाय अल्लाह, रहम करें। इधर तो सारे तुम्हारे घर के लोग मौजूद हैं, दुश्मन तो कोई भी नहीं है। अरे मेरी भोली माँ, ये सारे के सारे मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गलाकर दूर करने वाले हैं। और नहीं तो ये अपनी भतीजी से पूछ ले, इसको इल्म है वो किधर है, पर मजाल है जो मिसिस एबक को शर्म आ जाए। एक्सक्यूज मी मिस्टर गजान खान, बेशर्मों के मुंह पर शर्म की बात जरा जचती नहीं है। पास बैठी सैनी ने उधर ही हिसाब बेबाक कर दिया। बड़े भाई के साथ जबान दराजी खुद करती हो और फिर बेशरम भी मैं ठहरा। वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं। मेरा भाई? कौन सा भाई? मेरा भाई जो है उसको मैंने वक्ती तौर पर छोड़ दिया हुआ है। जब तक वो मेरी भाभी से माफी मांगकर उसको मना नहीं लेता, तब तक वो मेरा भाई नहीं है। देख रही हैं पप्पो, मेरे खिलाफ ये साजिश चल रही है। ये चाहती है मैं मर्द होकर एक औरत के सामने अपनी नाक रगड़ूं। वैसे ज़ैनी, आपस की बात है, तुम इस पिंक फ्रॉक में बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। तुम्हारा तो आजकल उसके साथ रोज़ का राब्ता है। उसके पास नंबर कौन सा है, मुल्की या कोई गैर मुल्की? उसकी बात पर ज़ैनब और पप्पो के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मिस्टर चार्मिंग, तुम जितने चाहे मर्जी मस्के लगा लो, उसका नंबर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुमने हम सबको पागल बनाया, सबसे सच छुपाया। तुम्हारी वजह से उससे हम सबको छोड़ दिया, क्योंकि वो समझती रही हम लोग जानते थे। अब मेरे शोहर ने सबकी जानिब से सफाइयाँ देकर उसका दिल साफ किया है, तब कहीं जाकर उससे मुझसे बात की थी। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी प्यारी दोस्त बिछड़ते बिछड़ते बची है। यार, बिछड़ कर भी उसने कहाँ जाना है? आंखें बंद करके आती, उससे मेरे साथ ही होना था। अब तुम लोगों ने उसको शेयर कर दिया है, मेरे कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी है। तुम्हारा इलाज ही यही है। अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। एबक हाथ में फ्रूट चाट की प्लेट लेकर आया, जो सैनी को पकड़ा दी। गाजी को तो तब ही चढ़ गई। 9 माह हुए हैं तुम्हारी शादी को, और तुमने अपनी बीवी को खाने खिला खिलाकर मोटा कोपा बना दिया हुआ है। कुछ इसका कद वैसे ही छोटा है। वर्कआउट करते हुए मैंने इसको एक दफ़ा नहीं देखा, पूरी गेंद बनी हुई है। सैनी मजे से चम्मच भरकर मुंह में रखते हुए बोली, ए अजनबी इंसान, हमारे घर के मामलात में दखल देने से गुरीज करो, और ख़बरदार जो मेरे शोर को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की। वैसे भी लंबा होकर मेरी अक्ल तुम्हारी तरह घुटनों में ही जानी थी। जैनी, तुमने मुझसे पिटना है? हाथ भी लगा कर देखो, तुम्हारी बीवी मेरे शोहर की बहन है। हम अपनी लड़की वापस बुला लेंगे। बीबी जी, लड़की मेरे हवाले करोगे तो वापस करूँगा ना। ओह, मैं भूल गई, वो तो खुद ही तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसकी तो ऐसी की तैसी। फिर तुम अपने साले के सामने उसकी बहन को ऐसे बोल रहे हो? एबक, क्या तुम मेरे साले हो? जी सर। सर किसको बोल रहे हो नामकूल? आपको सर। और सर, मेरी मिसेस बिल्कुल भी मोटी नहीं है, वो दरअसल आप मामू बनने वाले हैं। ज़ैनब ने अपना सर पीट लिया। फूफो हंस हंस कर दोरी हो रही थी, जबकि गजान सवालिया नजरों से कभी ज़ैनब को देखता, कभी फूफो को। क्या ये सच कह रहा है? तो और क्या झूठ कहेगा? क्या तुम पहले से नहीं जानते हो? फूफो के कहने पर उसने मुंह बनाया। बस देख ले, मेरी क्या हैसियत है। इकलौता मामा हूँ और मुझे ही किसी ने नहीं बताया। उससे अपनी जगह से उठकर एबक को गले लगाकर मुबारकबाद दी, तो वो मासूमियत से बोला, सर, अब तो चंद दिन ही रह गए हैं, फिर अपने भांजे को लाइव पकड़कर ही मुबारकबाद दे दीजिएगा। वो खुशी से सर हिलाते बोला, ये भी कर लेंगे यार, भांजे को आने तो दो ज़रा। आगे बढ़कर बहन की पेशानी चूम कर दुआ दी। ज़ैनब की आंखें भर आ गईं। मेरा बेटा सबसे पहले अपनी इकलौती मामी को देखना चाहता है, लिहाजा उनको ढूंढ कर लाएं। ये तुमसे तुम्हारे बेटे ने कहा है? कोई शक है? नहीं भाई, आखिर तुम्हारा बेटा है, कुछ भी कह और कर सकता है। जी बिल्कुल। और अब अगर याद आ जाए कि हम लोग सिद्रा बाजी की शादी पर मौजूद हैं, तो क्या ख्याल है, चलकर स्टेज पर उनको शादी का तोहफा ही दे आए, या सिर्फ खाना खाने आए थे? उससे वहीं बैठे बैठे नजर उठाकर स्टेज की जानिब देखा, जहाँ सिद्रा अपने शोहर के साथ बैठी थी। इर्द गिर्द उसके बहन भाई, अम्मी अब्बू और ससुराली मौजूद थे। फोटोग्राफर शूट लेने में मसरूफ थे। सिद्रा को उसका तोहफा मैंने पहले ही दे दिया है, पुप्पी को इस शादी पर राजी करके। मजीद की गुंजाइश नहीं है, क्यों फूफो?
اسے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی چھوٹی پھوپھو کا ہاتھ تھاما۔ یہ سچ بات ہے، غازی بیچ میں نہیں آتا تو نوشابہ آپا نے کبھی بھی سدرا کی شادی اس کے کولیگ سے نہیں کرنی تھی۔ حالانکہ ماسی میں برادری کی شادیوں کے ہم نے اتنے بھگتان بھگتے ہوئے ہیں، پر آپا کی سوئی آج کے دور میں بھی ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ بیٹی کی شادی بھتیجے سے ہی کرنا چاہتی تھیں، چاہے بعد میں دونوں ہی ساری عمر ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے۔ بچوں کی شادیاں ان کی رضا سے کرنی چاہیے۔ میرے غازی کو تو اتنی پیاری بیوی ملی ہوئی ہے۔ زالے کو دیکھ کر جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی، اللہ نے وہی سچ کر دی۔ غازی تم اس رشتے سے راضی تو ہو نا؟ جواب غازی کی بجائے رحمت بی بی کی جانب سے آیا تھا، جو بھی آ کر ان لوگوں کے میز پر بیٹھی تھیں۔ بھلا اب اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر یہ خوش نہیں تھا تو نکاح ہی نہ کرتا۔ پہلے ہی اس نے میری بیٹی کو اتنا تنگ کیا ہے، اب مزید کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ مرد کا فرض ہے عورت کو محبت، عزت اور تحفظ دینا۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے کوئی قابل لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ غازی سنجیدگی سے سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا، جبکہ رحمت بی بی کی اپنی بیٹی بولی، اماں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے، آپ اس کو غازی پر اہمیت دے رہی ہیں۔ اس بیچاری نے کون سا ماں یا باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ میرے لیے وہ میرے ولی اللہ کی بیٹی ہے۔ اگر غازی آج ہمارے ساتھ زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے تو یہ ولی اللہ شہید کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ جس قسم کی غازی کی سوچ ہو گئی تھی، ہمارا خاندان آج کہیں پر بھی نہ ہوتا۔ اس اللہ کی نیک روح نے نہ جانے کتنے ڈوبتے ہوں کو تیرنا سکھایا ہے۔ اس کی نیکی کا بدلہ میں تو کبھی بھی اس صورت میں نہ دوں گی کہ جس بچی کو وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا میں اسے کسی قسم کی اذیت دوں۔ سالم میری بہو ہے، اس کو وہی عزت و مقام ملے گا جو اس کا حق ہے۔ کیوں غازی، کیا تمہیں میری کسی بات سے اختلاف ہے؟ غازی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، میری بھلا اتنی جرت؟ ساتھ ہی زینی سے مخاطب ہوا، مسز زیبک ذرا اپنا فون تو دو، سب موجود ہے، ایک یادگار سی سیلفی ہو جائے، تمہارے فون کا رزلٹ سب سے اچھا ہے۔ زینب نے بیگ میں سے فون نکال کر اس کے حوالے کیا، اسکرین آن کرنے کے بعد کیمرہ کھولا، 2-4 گروپ سیلفیاں لے کر فون زینب کو واپس کر دیا، اپنی گھڑی کی جانب ایک نظر ڈال کر بولا، اچھا جی مجھے اجازت دیں، شام کو یا پھر کل گھر پر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ چلا گیا، پر ایبک زینب کی جانب دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ زینب نے نوٹ کرنے کے بعد وجہ پوچھی تو ایبک نے مسکراتے ہوئے کہا، گھر جا کر بتاؤں گا، کیونکہ اب وہ زینب کو بتاتا کہ تمہارا بھائی سیلفی لینے کے بہانے تمہارا فون لے کر بدلے میں کوئی اور فون دے گیا ہے، جبکہ بہت جلد زینب کو خود ہی پتہ لگ جانا تھا یہ اس کا فون نہیں ہے۔ کاشف تم گھر گئے ہوئے تھے؟ جی سر۔ تمہارے والدین خیریت سے تھے؟ جی سر، سب خیر ہے، نئی جگہ پر وہ اچھے سیٹ ہو گئے ہیں۔ میری والدہ کہہ رہی تھیں 1-2 رشتہ کروانے والوں سے رابطہ کیا ہے، بہنوں کی شادی جلد کر دینا چاہتی ہیں، اور مجھے دوبارہ سے اپنی ٹانگوں پر چلتا دیکھ کر ان کو یقین نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں کو بہت دعا دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ سر میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ یہاں ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے سکندر، یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں سر، مجھے قبول ہے۔ تفیظ نعمان اندر آیا اور غازی کے برابر بیٹھتے ہوئے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ تمہارے ساتھ تو دل کرتا ہے پکا والا ناراض رہوں، پر کام کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ غازی نے ہنستے ہوئے فائل تھامی، دانت مت نکالو، انتہائی فضول لگ رہے ہو، کمینے میرے سامنے کیسے ڈرامہ کرتا رہا، بہن ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا، اتنا بڑا ایکٹر ہمارے گھر میں ہے۔ مجھے علم ہے تمہیں غصہ میرے پر نہیں اپنے پر ہے، کہ کیوں نہ تم میرا جھوٹ پکڑ سکے۔ بیٹا رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں۔ نعمان نے کوشن اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیا، جو فل موڈ میں ہنسے جا رہا تھا۔ سر میں آج کل ایک بات پر غور کر رہا ہوں۔ گاڑی گاؤں سے دور کھڑی کر کے کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس وقت وہ دونوں لمبی لمبی گھاس سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے، گھر کے نزدیک آ گئے تھے۔ کس بات پر؟ دیکھیے وہاں پر میں اکیلا تو نہیں تھا۔ کہاں پر؟ ادھر ہی، روہیل کے گھر پر۔ اوہ اچھا، تمہاری سسرال۔ فار گاڈ سیک سر، وہ میری سسرال ہرگز بھی نہیں ہے۔ پر یار تم نے ان کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ شادی نہیں نکاح کیا ہے، وہ بھی اگر آپ میری پوری بات سن لے جو میں عرض کر رہا ہوں۔
آگے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد بولا، ادھر کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بڑا سیدھا ہے۔ چودھری عنایت نے 15 سال پہلے، جب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور خود شہر میں نوکری کرتا تھا، تب اس نے اپنی 25 ایکڑ زمین اپنے چچا کے بیٹے کو ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، جو پہلے پہل ٹھیکہ دیتا رہا ہے، اس کے ساتھ مخلص بھی تھا، مگر جب اس کے 4 بیٹے جوان ہوئے ہیں، انہوں نے ٹھیکہ دینا بند کر دیا۔ جب عنایت نے اپنی زمین واپس مانگی، انہوں نے کہا زمین کے مالک تم نہیں، ہم ہیں۔ جعلی کاغذات تک لا کر دکھا دیے۔ اب عنایت نے اپنے اصلی کاغذات دکھا کر وکیل سے مشورہ کر کے ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دھمکی دی ہے، کیس واپس لے کر زمین ہمیشہ کے لیے ہمارے نام لکھ دو، ورنہ اپنی بیٹی کی عزت بھول جاؤ۔ 1 ہفتے کا نوٹس دیا ہے۔ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ عنایت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں۔ وہ شریف آدمی نوکری سے ریٹائر ہوا تو یہ تسلی تھی زمین اپنی ہے، گزارا ہو جائے گا۔ زمین تو جا ہی رہی تھی، اب اسے سنبھالنے بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری پارٹی اپنے آپ کو بہت بڑا بدمعاش گردانتی ہے۔ ہمیں بس ان کی پہلوانی دیکھ کر آنی ہے اور اوقات یاد کروانی ہے۔ کیا ہڈیاں وغیرہ سینکنی ہے؟ فی الحال ٹریلر دکھا کر سمجھانا ہے۔ اگر بات دماغ میں نہ بیٹھی تو پھر جو بھی کرنا ہوا کریں گے۔ یعنی بڑا مزہ آنے والا ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہو۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر 2 نقاب پوش لوگوں نے دیوار پھلانگ کر انٹری ماری۔ مختلف کمروں میں سوئے ہوئے 5 افراد کی تصدیق کرنے کے بعد ان کو ایک کمرے میں جمع کیا۔ دونوں نوجوانوں نے سرہانے رکھا اسلحہ نکالنا چاہا، مگر وہاں پرزہ کھلا ملا، جس سے آگے سے گالیاں دینا شروع کی۔ 2 الٹے ہاتھ کے لپڑ اس کی بولتی بند کروا گئے۔ وہ لوگ جتنے بھی ہوشیار بنتے یا خود کو سمجھتے، ٹرینڈ لوگوں کی پھرتی و مہارت تو نہیں رکھتے تھے۔ غازی اپنا کام کر چکا تو ولی اللہ نے بولنا شروع کیا، میں گھما پھرا کر بات کر کے تم لوگوں کا اور اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہوں گا۔ عنایت علی کی زمین چھوڑ دو، اور اگر آج کے بعد اس کی بیٹیوں پر گندی نظر ڈالی یا دھمکی دی تو یاد رکھنا، اسی کمرے میں تم 5 باپ بیٹوں کے ہتھے دوبارہ کسے کر کے جاؤں گا۔ اس کے بعد کسی عورت تو دور، خود اپنے آپ سے نظر ملاتے شرماؤ گے۔ اور یہ بھی مت بھولنا، بیٹیاں تمہارے گھر پر بھی موجود ہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے۔ گاڑی کے قریب آ کر ولی اللہ نے ٹارچ آن کر کے کھیت پر ڈالی اور اگلے ہی پل خوشی کا اظہار کیا، غازی یار، ہم تو ہربوزوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، تبھی میں کہوں اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی ٹانگ پر بندھا چاقو کھول کر ایک خربوزہ بیل سے کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سر، آپ کا اور کھانے پینے کا کوئی بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ ہم کہیں گئے ہوں اور آگے کھانے والی کوئی چیز نہ ملی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ باقی باتیں چھوڑو، بس یہ کھا کر دیکھو ذرا، کھکھڑی تو انت میٹھی ہے۔ انہوں نے ایک پیس کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ہر دفعہ اپنے غلط کام میں زبردستی مجھے گھسیٹتے ہیں۔ تربوزے وال تو یہی سمجھے گا میں نے شوق سے یہاں ہاتھ صاف کیے ہیں۔ یار، ایک تو تم آف ڈیوٹی نہیں ہوتے۔ اچھا، وہ جاتے ہوئے کیا بات کر رہے تھے؟ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حسب معمول ڈرائیونگ پر غازی ہی تھا۔ اوہ ہاں، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے۔ اس مائی نے مجھے ہی کیوں کہا کہ میں ان کی لڑکی سے نکاح پڑھ لوں؟ یقین مانیے، نہ میری شکل، نہ عقل، اور وہ مائی منتی کیے گئی۔ اب سوچتا ہوں تو نہ جانے کیوں یقین سا ہوتا جا رہا ہے، ہو نہ ہو اس کارنامے کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ ولی اللہ نے زبردست کہکا مارا۔ تو تم کیا سمجھتے رہے؟ ہماری لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اور ہم ہی لا علم ہوں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم کو علم نہ ہوگا۔ زالے کی تم سے شادی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یار، جب زالے کی بات آئے، مجھے تم سے زیادہ موزوں انسان اور کوئی نہیں لگا، ورنہ یقین جانو میرا اپنا بیٹا بھی برا نہیں ہے۔ او یس، اور آپ کا اپنا بیٹا کہیں پر سینگ پھنسا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، مجھے علم ہے، اس سے مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ بلا شبہ اس کی پسند زینب لاجواب ہے۔ آپ نے ایپک کو حق دے دیا پسند کا، مجھ پر کیوں مرضی تھوپی ہے؟ بس یار، کچھ بچے آپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں ناک ڈالنا پسند کرتے ہو، پھر ان کی سعادت مندی کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جہاں تک ایپک کی بات ہے، اس سے ایک ہی خواہش کی تھی تو پوری کیوں نہ کرتا؟ تمہارے بارے میں بھی اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں شادی کرو گے تو یہ سب نہ کرتا۔ سر، پر مجھے یقین نہیں تھا،
آپ مجھے اتنے اوکھے پنڈے میں ڈالیں گے؟ غازی زندگی کا کوئی پنڈا اوکھا نہیں ہے، بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہے۔ یہ تو آپ اب فلسفے کے ذریعے مجھے منانا چاہ رہے ہیں۔ تم مان چکے ہو، اب منانے کی کوشش بیکار ہے۔ سر، انسان مان کر بھی مکر جاتا ہے، جانتا ہوں، مگر تم انسانوں کی اس قسم سے تعلق نہیں رکھتے جو مکر جانے والی ہے۔ تم اہل زبان والے ہو، جو یہ کہتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے پر مان نہ جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش ویسی زندگی نہ جی ہوتی جیسی جی رہا ہوں، پھر تو تم وہ بھی نہ ہوتے جو آج ہو۔ یاد رکھو، ہماری زندگی کے حالات ہی ہمارا مستقبل بناتے ہیں۔ آخر آسانیاں ہی کل سرمایہ ہوں تو اللہ کا قرب کیسے ملے؟ اگر انسان کو سب کچھ دنیا میں ہی میسر آ جائے تو کل کی تمنا میں راتوں کو کون جاگے؟ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنی اور ولی اللہ کی آخری سے پہلی ملاقات کو سوچنے میں اس قدر کھویا ہوا تھا۔ جب نعمان نے گاڑی صحیح ہاؤس سے باہر روکی تو باقاعدہ غزان کا کندھا ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ غازی، مجھے نہیں لگتا تمہارا افراہم ساحی سے ملنے جانا کوئی عقل مندی ہے، وہ بھی یوں اکیلے۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ غازی نے سر گھما کر نعمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص کر زالے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کو دیکھتے ہی چوکیدار آگے آیا۔ جی سر، کس سے ملنا ہے؟ اندر پیغام بھیجو۔ زالے ابراہیم کا شوہر سردار غزان خان ابراہیم ساحی سے ملنے آیا ہے۔ چوکیدار اپنے کیبن میں لگے انٹرکام کی جانب گیا، 2 منٹ بعد واپس آیا۔ جائیں جی، آپ کو اندر بلایا گیا ہے، مگر پہلے آپ کی تلاشی لینی ہوگی۔ غازی نے اپنے دونوں بازو تھوڑے کھول کر تلاشی لینے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اندر بھیج دیا۔ لمبی راہداری سے ہو کر وہ آگے آیا تو سامنے ایک 34-35 سالہ خاتون کو اپنا منتظر پایا۔ غازی رک گیا، سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میں سعدیہ ہوں۔ جی میں جانتا ہوں، آپ صاحب صاحب کی بڑی بیٹی ہیں۔ سعدیہ نے اپنے سے قداور انسان کو سر تا پیر غور سے دیکھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، سفید کلف شدہ شلوار قمیض، کالے جوتوں پر ہلکی سی گرد کی تہہ تھی۔ وہ اس گزرے وقت میں سالے کے حوالے سے اس شخص کو ہزاروں کوسیں دے چکی تھیں، پر آج یوں سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ سعدیہ کو اس کے وجود سے ایک اندیکھی سی کشش نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کو تو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ سالے کو کہاں پر ملا؟ سنبھل کر سوال کیا۔ کیا سالے ساتھ نہیں آئی؟ جی نہیں، اور نہ ہی اس کو میری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ کیا میں صاحب صاحب سے مل سکتا ہوں؟ آ جائیں، میں ابو کے پاس سے چلتی ہوں۔ مختلف راہداریوں سے ہو کر وہ لوگ ایک بیڈ روم تک پہنچے۔ سالے کی مہربانی نے ابو کو بیڈ تک محدود کر دیا ہوا ہے، پر اللہ کا شکر ہے اب ڈاکٹر کی کوشش سے خود سے اٹھ کر کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ اس سے اپنی طرف سے غازی کو شرمندہ کرنا چاہا اور اس سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ابو، یہ سالے کا میاں ہے، آپ سے ملنے آیا ہے۔ کمرے میں اس وقت اور بھی لوگ موجود تھے۔ سالے کا نام سنتے ہی افراہیم کے چہرے پر صدمے کے بعد غصہ ابھرا۔ میرا سالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس آدمی کی وجہ سے اس سے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ اس کا شوہر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے افراہیم نے نفرت سے کہا۔ السلام علیکم صاحب صاحب، آپ کے بیٹے کی موت کے پیچھے سالے کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہی بتانے کو میں آج خود چل کر آیا ہوں۔ بولنے کے ساتھ اس سے کرسی کھینچ کر قریب کی اور کسی کے کہے بغیر ہی افراہیم صاحب کے سامنے تسلی سے بیٹھ گیا۔ اگر آپ بہتر سمجھے تو کیا ہم لوگ تنہائی میں بات کر سکتے ہیں؟ تم تنہائی مانگ رہے ہو؟ شکر کرو میرے گھر پر آنے کے بعد ابھی بھی زندہ بیٹھے ہو۔ جو کہنا ہے سب کے سامنے بولو اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے آدمی تمہیں اللہ کے پاس بھیجیں۔ وہ افراہیم کی بات پر یوں ہنسا جیسے بچے نے لطیفہ سنایا ہو۔ جیسے آپ کی مرضی صاحب صاحب، تو پھر غور سے سنیں۔ میرا نام سردار غزان خان ہے، میں سردار احمد یار خان کا بیٹا ہوں، اسی احمد یار کا جس کو آپ نے اپنے بھائی کے کہنے پر قتل کروایا تھا۔ نہ صرف میرے والد کو بلکہ میرے چچا اور دادا کو بھی گولیاں ماری گئیں۔ یاد آ گیا؟ آپ کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی یادداشت اچھی ہے۔ غور سے دیکھ لیں، میں سردار خاندان کا خون ہوں، جس خاندان کے سبھی مرد آج سے 15 سال پہلے آپ نے دن دہاڑے مروا دیے۔ میں وہ بچہ ہوں جس کے بے قصور باپ کو اس سے چھین لیا گیا، اور چھیننے والے آپ تھے۔
یقین مانیے ساحل صاحب، اگر آپ کا اس کام میں حصہ نہ ہوتا تو ابراہیم کو مار دینے کے بعد میرے اندر کی آگ بجھ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں کمزور تھا، آپ طاقتور تھے، اس لیے مجھے بڑے سال صبر کرنا پڑا تاکہ آپ کا بیٹا جوان ہو تو میں اس کو مار کر آپ سے پوچھوں، کیا اب تمہیں احساس ہوا جب زندہ سانس لیتے ہوئے انسان کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے؟ تمہارے باپ کو میں نے نہیں مروایا تھا۔ افراہیم کی شکل ہارے ہوئے سپاہی سی تھی اور کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھا تھا۔ میں جب یہ کہوں ساحل صاحب تو میرا یقین کریں، اگر آپ کا اس معاملے سے تعلق نہ ہوتا میں آپ کا بال بھی پیکا نہ کرتا۔ آپ کے آدمیوں نے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ کیا ہے نا ساحل صاحب، لالچ بری بلا ہے، زر اور زن ہمیشہ تباہی کا ہی سامان بنتا ہے۔ تمہاری دشمنی مجھ سے تھی، پھر مجھے مارتے، میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس وقت زندہوں میں شمار کر رہے ہیں؟ نہیں نا، بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں آج بھی جب ہر صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ایسے ہی درد ہوتا ہے جیسے آج ہی میں یتیم کیا گیا ہوں۔ 15 سال گزر جانے کے باوجود میرے زخم بالکل ہرے ہیں، جن سے آج بھی خون رستا ہے۔ آگ لگانا بڑا آسان ہے ساحل صاحب، مگر اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس لڑکی کی طرف جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ میں نہ تو قرآن پر ہاتھ رکھوں گا نہ بڑی بڑی قسمیں کھاؤں گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے، زالے اور میرا نکاح سے پہلے کیا نکاح کے بعد بھی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رشتہ صرف اور صرف ولی اللہ صاحب کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ زالے کا ماموں ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا۔ اب اگر آپ کو زالے کو نقصان پہنچانے کا سوچ کر اس کی تلاش میں نکلنا ہے تو یاد رہے وہ میری ذمہ داری ہے اور وہ بے قصور ہے۔ پچھلے حساب برابر ہوئے ساحل صاحب، مگر یہ جنگ آگے بڑھانے کی خواہش جاگی تو 101 دفعہ سوچئے گا۔ میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہرزانہ تھا اسے تو سالوں پہلے گوا چکا ہوں۔ اب میں ناڈر اور بے باک ہوں، اور جو رشتے میرے ذمہ ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ آپ کو خیر سلگائی کے طور پر اپنی طرف سے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے ایک خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ اس نے جیب میں سے ایک چٹ نکال کر ساحل کے سامنے بیڈ پر رکھی۔ یہ گلبرگ میں موجود اس گھر کا پتہ اور فون نمبر ہے جہاں رحیل کی بیوہ اور بیٹی رہتی ہے۔ اس عورت کے خاندان پر نہ جائیے گا، بلکہ اپنے بیٹے کی اولاد کو سنبھال لے، یہی بہت ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے اگر مارنا ہوا تو پیٹھ کے پیچھے سے وار نہ کرنا ساحل، اس دفعہ مرد بن کر سامنے سے آنا۔ اللہ حافظ۔ وہ کمرے کی بوجھل فضا میں موجود افراد کو ساکت کھڑا چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ غصے اور الجھن سے بیٹھا اسکرین کو گھور رہا تھا۔ جہاں وائبر آن تھا کال جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے پچھلی 4 کوششوں کے جواب کی طرح اب بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور نیند ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اس امید سے سونے سے انکاری تھا، ہو سکتا ہے اس دفعہ وریشے کال اٹھا لے، اور امید آخر بھر آئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کا منظر بدلتے ہی شیر بخت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جلدی سے الرٹ ہو کر اسکرین پر جھکا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے وریشے کی کمزور سی آواز آئی۔ وریشے، خدا کا نام ہے، اپنی طرف سے ویڈیو آن کرو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اور تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کل سے کال پر کال کر رہا ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ ماس کہتی ہیں تم ٹھیک نہیں ہو، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا معدہ خراب ہے، کہہ بہت آتی ہے، اس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ پریشے، جی؟ ویڈیو آن کرو۔ نہیں کروں گی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو؟ پھر ویڈیو آن کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیونکہ اس وقت میری حالت اتنی خراب ہے، میری شکل ایسی ہو رہی ہے کہ خود کو آئینے میں دیکھ کر ڈر رہی ہوں۔ تم ویڈیو آن کر رہی ہو یا میں واپس آؤں؟ پاگل ہوئے ہو؟ اگلے ماہ تمہارے پیپر ہیں اور ابھی تم کو یہاں سے گئے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا۔ واپس آنے کی بات کی نا تو اپنی اماں اور میرے ابا سے جوتے ہی کھاؤ گے۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کل سے پاگل پھر رہا ہوں، یہی سننے کو مل رہا ہے۔ پریشے ٹھیک نہیں ہے، خود تم اپنی شکل تک نہیں دکھا رہی ہو۔ ہاں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے تم بھاگے واپس آؤ۔ پیچھے سے کچھ اور آوازیں آئیں۔ کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ ہاں، میری امی اور بھابھی آئے ہیں۔ ساتھ ہی نہ صرف اسکرین روشن ہوئی
بلکہ وریشے کی بھابھی کا چہرہ دکھائی دیا، مگر شیربھگ کا سارا دھیان بیک گراؤنڈ میں نظر آتے اپنے بیڈ روم کے منظر پر تھا، اور اسکرین کے ایک کونے میں وریشے کا ایک کندھا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام شیربھگ، بھائی تم لوگ تو بڑے تھوڑے وقت میں بڑی بڑی ترقی کر رہے ہو، تمہاری اردو تو اتنے سے عرصے میں بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ شکریہ بھابھی، اور گھر پر سب خیریت ہے؟ ہاں سب اچھا ہے، وریشے کا سنا تو ہم ماں بیٹی سے رکا نہیں کیا، اسی وقت بھاگے آئے۔ شیربھگ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں بھائی، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، اب شروع کے دنوں میں ایسا تو ہوتا رہے گا۔ شیربھگ ہونک بنا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی میں آپ کی بات نہیں سمجھا، کون سے شروع کے دن؟ کیا وریشے نے یا تمہاری امی نے نہیں بتایا؟ اس سے پہلے شیربھگ کچھ کہتا، وریشے کی دھیمی سی آواز آئی، بھابھی اس کو علم نہیں ہے۔ ہاں لو، جس کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا وہی اب تک لا علم ہے، اور باقی سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے۔ شیربخت مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گھر خوشی کا سامان کیا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ، دوسری نیند، تیسرا وریشے کا اجتناب، اوپر سے بھابھی کا پہیلیاں بچھوانا، سب اس کے سر پر سے گزر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دوسری طرف بھابھی اور وریشے کی ہنسی گونج گئی، ساتھ ہی کال آف ہو گئی۔ ایک لمحے کو تو شیربھگ کا جی چاہا لیپ ٹاپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارے، پڑھائی پر 2 حرف بھیج کر واپس چلا جائے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب میسج ملا، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ آج کل تمہیں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور آنے والی زندگی کے ہر پل تمہیں نہیں سوچ سکوں گی، کیونکہ کسی کی پیمپی بدلنی ہوگی، فیڈر بنا کر دینا ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کی بھی نخرے دیکھنے پڑیں گے۔ شیربخت نے سوچا بچے کا ذکر کہاں سے آ گیا، اس سے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں پرسکون ہو کر 2 گھنٹے کی نیند لے سکوں تو پلیز اپنی شکل دکھا دو، مجھے فکر ہو رہی ہے، اور یہ بچے کا ذکر یہاں پر کیا معنی رکھتا ہے۔ کچھ سوچ کر وریشی نے دوبارہ کال ملائی۔ اس کو سامنے دیکھ کر شیربخت کی جیسے جان میں جان آئی، جذبات کی زیادتی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وریشی کی جان پر بن آئی۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں؟ دیکھتے ہی رونے بیٹھ گئے۔ آستین سے چہرہ رگڑتے ہوئے اس سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ وریشے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بڑی شدید والی، تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر ایک دن تک گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم ابھی کال نہ کرتی تو صبح میں نے گھر کے دروازے پر ملنا تھا۔ جانتے ہو ایسے ڈائلاگز فلموں میں ہیرو مارتے ہیں۔ میں فلمیں نہیں دیکھتا ہوں، میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو محسوس کرتا ہوں۔ اور سنو، پیٹ خراب ہونے کی دعا میں لکھ دیتا ہوں، کل سٹور پر کسی کو بھیج کر منگوا لینا۔ بخت، مانتی ہوں، میڈیکل سٹور پر جاب کرنے سے خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگ گئے ہو۔ میں نے اپنے میسج میں تمہیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وریشے کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا، اور بے بسی سی بے بسی۔ کیا لکھا تھا؟ میں نے زیادہ غور سے نہیں پڑھا، پھر بتا دو۔ اس طرح نہیں بتا سکتی ہوں، تم ماں سے پوچھ لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا اب میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ، کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ وقت نے جمائے لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی مت جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ وریشا ہنستے ہوئے بولی، تم ایسے بولتے ہو جیسے میں تمہارے پاس سے اٹھ کر کہیں جا رہی ہوں۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ پیپروں کی تیاری کیسی ہے؟ اف، مت ذکر کرو نا، بڑھاپے میں پڑھائی عذاب بنی ہوئی ہے، اوپر سے ایپک نے رکھوا بھی سائنس دی ہے، پیریوڈک ٹیبل یاد کیا ہے، اب ایلیمنٹس کے ماس اور اٹامک نمبر یاد کرنے ہیں۔ سر کہہ رہا تھا ان کے بغیر اگلی کلاسوں میں دال کلنی مشکل ہے، بیٹا ابھی سے رٹ لو۔ بتاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ وقت، تم بہت اچھے باپ ہو گئے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ یہ باپ بچے کا ذکر آج 2 بار آیا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیونکہ پہلے کوئی بچہ آنے والا نہیں تھا۔ کیا اب ہمارا بچہ آ رہا ہے؟ شکر ہے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا تمہیں اتنی سی بات سمجھانے کے لیے ریاضی کی کتاب کھولنی پڑے گی۔ وقت، تم ایک دم سے پریشان نظر کیوں آ رہے ہو؟ کیونکہ تمہاری بتائی خبر نے مجھے پریشان ہی کر دیا ہے۔ اب کی وریشے بھی خاموش ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میں تم سے 2 سال بڑی ہوں بخت۔ دیکھو، میرے پاس نہ ابھی نوکری ہے نہ کوئی تعلیم ہے، پارٹ ٹائم کر کے ہاسٹل کا خرچ چلاتا ہوں،
تمہارا حرج تمہارے ابا اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے عقل مندی یہی ہے، ہم ابھی بچے کے چکر میں نہ ہی پڑیں۔ بخت، مجھے تمہاری بات سے اتفاق نہیں ہے۔ آنسو وریشے کا چہرہ بھگونے لگے۔ وریشے، تم ماں جیسے رول کے لیے ابھی چھوٹی ہو، پڑھ رہی ہو، کل کو تعلیم مکمل کرو گی، ہو سکتا ہے کوئی بڑی اچھی نوکری مل جائے، نوکری کرنے کے بعد تمہارا اس پینڈو سے شوہر سے دل بھر جائے یا اکتا جاؤ تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ تم سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ وریشے، مجھے غلط نہ سمجھو، مگر میرے میں کوئی ایسی بات بھی تو نہیں ہے جو تمہیں ساری عمر کے لیے میرے ساتھ باندھے رکھے۔ اس سے کل تم ماس کے ساتھ شہر آ جاؤ، میں کسی ڈاکٹر کے پاس سے جاؤں گا۔ ڈاکٹر کے پاس کس مقصد کے لیے لے جاؤ گے؟ تم جب سمجھ گئی ہو تو کیوں میرے منہ سے وہ الفاظ کھلوانا چاہ رہی ہو؟ میں تمہارے منہ سے سن کر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں اپنے اندر پیدا ہونے والی زندگی کو ختم کر دوں۔ بہت نے لب کاٹتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تاکہ وریشے اس کے آنسو نہ دکھ سکے۔ تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں نے تمہارے لفظوں پر یقین کر لیا، پر یہ کیسی محبت ہے بخت جس میں تمہیں میرا اعتبار ہی نہیں ہے؟ چلو، آج شادی کتنے ماہ بعد ہی تمہارے منہ سے آخر کار سچ سن ہی لیا۔ تمہیں مجھ پر لگنے والے الزام سچ ہی لگتے ہوں گے، تبھی آج اتنی بڑی بات کہہ دی۔ خدا کا نام ہے، میری بات کا الٹ مطلب مت نکالو۔ میں کتنی پاگل ہوں، میں ایک ایک پل تمہیں سوچتی ہوں۔ کمرے کی الماری میں تمہارے وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو تم جانے سے پہلے اتار کر گئے تھے۔ میں نے اس شرٹ کو دھویا نہیں ہے کیونکہ اس میں سے تمہارے جسم کی خوشبو آتی ہے۔ تمہاری وہ گل بتن اتنا گند ڈالتی ہے، پھر بھی اس کو نہیں بیچا کیونکہ وہ تمہاری لاڈلی ہے۔ مجھے تم اتنے پیارے لگتے ہو، تمہاری ماں تمہیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے، تم سر جھکا کر سن لیتے ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں اگر بخت ایسا ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح کا ہوگا، کیونکہ بیٹے اپنے باپ پر ہی تو چاہتے ہیں۔ نہیں چاہتے ہیں، پلیز کہو ضروری نہیں ہے، جیسا باپ نے کیا ہو بیٹا بھی ویسا ہی کرے تو شاید میں بچ جاؤں۔ تم جو سوچ رہی ہو، اللہ کی قسم میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنے سے زیادہ تمہارا یقین ہے، پر مجھے حالات کا یقین نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے ہوں وریشے، میرا باپ میرے وجود سے انکاری ہے۔ بخت، تم اب مزید ایک لفظ نہیں بولو گے اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ تمہارے اندر لاتعداد خوبیاں ہیں، اور اگر نہ بھی ہوتی تب بھی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتی۔ مجھے تو تم سے محبت ہے۔ بخت پلیز ایسی خوفزدہ باتیں آئندہ مت کرنا۔ جو تمہارے ماں باپ کے درمیان ہوا اس کی سزا تم اپنے بچے کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ میں تمہاری کوئی ایسی بات نہیں مان رہی ہوں، خاص طور پر جب مجھے علم ہے دل سے تم خود بھی ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ میں اس وقت صرف تمہیں دعا دے سکتا ہوں وریشے، کہ اللہ کرے تمہارے سارے خواب سچ ثابت ہوں۔ میری زندگی میں ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو۔ جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو، کاش میں تمہارے پاس ہوتا تو عملی طور پر تعریف کر کے بتاتا۔ شیر وقت کی بات پر وریشے کے چہرے پر خوف کی پرچھائیوں میں سے مسکراہٹ یوں نکلی جیسے کالی رات میں بادلوں کا سینہ چیر کر چاند نکلا ہو۔ وریشے، نئی صبح مبارک ہو۔ بخت، میرے نئی صبح تم ہو، اور میں چاہتی ہوں اس صبح کی کبھی شام نہ آئے۔ تم اس ہفتے چھٹی پر چاہے ایک دن کے لیے ہی پر گھر کا چکر لگا کر جاؤ، کیونکہ تمہاری باتوں نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ وریشے جی، میں جب تک یہ امتحان نہ دے لوں گھر کا چکر نہیں لگاؤں گا۔ تم تو مجھے فیل کرنے کے تمام سامان سے لیس ہو۔ تمہیں دیکھوں گا یا کتابیں؟ ابھی سو جاؤ، 1 بج گیا ہے۔ تم بھی۔ اللہ حافظ میرے بخت کے روشن ستارے۔ شیر وقت نے مسکراتے ہوئے وریشے کے چہرے کا اسکرین شاٹ لیا۔ کال بند ہو گئی، اسے اسکرین شاٹ کھولا اور اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم کبھی مجھے دھوکہ دو گے۔ دھوکہ میں نے نہیں، غازی بھائی نے دیا ہے۔ تمہارا فون وہ لے کر گئے ہیں۔ ہاں، تو تم نے جب دیکھ لیا تھا تو مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ میرا دل نہیں مانا۔ میں چاہتا ہوں غازی بھائی اب زالے بہن کو منا کر لے آئیں۔ ہاں ہاں، تمہارے غازی بھائی کے جانے کی دیر ہے۔ زالے تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ تو اچھی علامت ہے۔ ایبک، تمہاری ساری ڈکشنری ہی الٹی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں وہ غازی کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی، اور تم کہہ رہے ہو یہ اچھی علامت ہے۔ بھائی، غیروں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ جہاں تعلق ہو وہی ناراضگی دکھائی جاتی ہے۔ تم شادی کے بعد سے کچھ زیادہ ہی سیانے نہیں ہو گئے ہو۔ میں شادی سے پہلے بھی سیانہ ہی تھا، بس میڈم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کون سی میڈم نے؟ میڈم زوجا نے۔
اچھا، اگر تم اپنے بھائی بھابھی کی فکر سے چند پل کو آزاد ہو تو ذرا مجھے بتا دو، بیبی روم میں رنگ کون سا کرنا ہے؟ ایبک میرا خیال تھا ہم نے بلو رنگ پہ اتفاق کیا ہے۔ یار بلو رنگ لڑکوں والا ہے۔ زینب میں برداشت کا مادہ آج کل بالکل صفر چل رہا تھا۔ بحث ہی نہیں کمرہ بھی چھوڑ گئی۔ ایبک پیچھے پیچھے آیا، وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا اب ناراض تو نہ ہو، بلو رنگ ہی کر دیتا ہوں۔ نہیں تم بلو چھوڑو، کرو جو بھی پنک ہرا جامنی کرنا ہے، مگر میں نے ابھی ابھی یہ فیصلہ کیا ہے، میں دادوں کی طرف جا رہی ہوں اور ڈلیوری کے 2 ماہ بعد گھر واپس آؤں گی، کیونکہ اسے سارا وقت میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یاد کرا دوں، تم پچھلے 9 ماہ سے یہ اعلان 101 دفعہ کر چکی ہو، پر کہیں نہیں۔ اب میری بات لکھ کر رکھ لو، پکا جا رہی ہوں۔ مگر آج کل کسی بھی دن تمہیں ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے، اور گاؤں میں ڈاکٹر سفیان کے علاوہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ ذرا سوچو، اگر خون کی ضرورت پڑی یا خدا نہ خواستہ سیزیرین کرنا پڑ گیا تو پھر؟ دیکھا، یہی حال ہوتا ہے جب شوہر پریگننسی پر لکھی گئی دنیا کی ہر کتاب چھان مارے۔ کیا یہ سب میرا دل دہلانے کو پڑھتے رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں بھی آفر کیا تھا، پر تم نے تو آج تک وہ انٹرنشپ والی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ بس میاں، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اگر میرا جانا ممکن نہیں ہے تو 4 دن تم ہی کہیں چلے جاؤ، سکرات کہیں کے۔ جانے سے یاد آیا، چمن سے مہمان آ رہے ہیں۔ کون؟ ایبک نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی۔ میرے والد کی بیوی۔ اور کیا اور؟ زینب کڑی تیوری لیے کھڑی تھی۔ وہ ساتھ میں والد کی بیوی کی بھانجی آ رہی ہے۔ وہ تیز سے بولتا ایک ساتھ سے بات کہہ گیا۔ اوہ، تو سیدھی طرح کہو نا، تم پر ڈورے ڈالنے والی آ رہی ہے۔ دیکھو، اس کے ڈورے کون سا کامیاب ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یہاں تو دور دور تک امکان ہی نہیں ہے۔ پر ایک بات تو تم مانو گی، جب بھی آتی ہے تمہاری اتنی خدمت کرتی ہے۔ تم یہ مسئلے کہیں اور جا کر لگاؤ۔ اس دفعہ اگر میرے سامنے کھڑی ہو کر اسے ٹکٹکی باندھ کر تمہیں دیکھا تو یہاں سے بھینگی ہی واپس جائے گی، اور تم اس سے سب کے سامنے راکھی بندھواؤ گے۔ توبہ استغفار، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ اچھا، تو پھر تم نکاح پڑھوا لینا، یہ تو مسلمانوں ہی کی رسم ہے نا۔ ٹھیک ہے، سوچوں گا۔ کیا کہا؟ میرا مطلب ہے راکھی کے بارے میں سوچوں گا۔ نہیں، تم مت سوچنا، مجھے ہی سوچنا پڑے گا۔ ویسے تمہاری ماں کے آنے سے میں خوش ہوں، وہ سر کا مساج بہت اچھا کرتی ہیں۔ ادھر وہ میرے سر کو ہاتھ لگاتی ہیں، ادھر مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اب یہ فکر ہے میری اصل ماں کے سامنے بولنے سے گریز کرنا، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ ارے کیا بات کر رہے ہو، مینگ شینگ ایسی نہیں ہے، وہ تو خود رکاشا کو بول کر ان سے اپنے سر کا مساج کرواتی ہیں۔ ویسے بھی آپس کی بات ہے، تمہارے ابا اب اتنا ہینڈسم بھی نہیں کہ بڑھاپے میں آ کر عورتیں ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں۔ عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایک سبزی والے سے ریٹ کرتے وقت اتنا لڑ کر آ جاتی ہیں، یہ تو پھر ایک آدمی کی بات ہے۔ اچھا، کیا اب ہم ایک نئی فضول سی بحث میں لڑنے بیٹھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، بس یہ بتا دو رنگ کون سا کرنا ہے، تاکہ میں ابھی جا کر لے آؤں اور کل تک کمرہ تیار ہو جائے۔ ایبک، تمہیں آخر نیلے رنگ سے کیا مسئلہ ہے؟ زینی، یہ لڑکوں والا رنگ ہے۔ تو کیا تم لڑکے کے کمرے میں پنک رنگ کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایبک کے لہجے میں امید تھی۔ لوگ بیٹے مانگتے ہیں، تمہیں آخر بیٹی کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ایبک نے محبت بھری نظروں سے زینی کو دیکھا۔ کیا بتا دوں؟ ہاں جی، احسان کرے گنیسور۔ وہ اصل میں جس طرح سے میں نے بابا کو زرمینے پھوپھی کے لیے دکھی دیکھا ہے، اس کے بعد جیسے وہ زالے کی فکر کیا کرتے تھے، جب سالے یا زرمینے کے بارے میں بات بھی کرتے تو ان کے چہرے پر ایک روشنی آ جاتی، آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی۔ اس کے بعد میں نے غازی بھائی کو دیکھا ہے، جیسے وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے۔ ان 2 لوگوں کو دیکھ کر میں جوان ہوا ہوں، دونوں کا میری شخصیت پر گہرا اثر ہے۔ جیسے یہ دونوں عورت کی عزت کرتے ہیں، مجھے یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ ہونا ہو، عورت اللہ کی کوئی بڑی ہی خاص مخلوق ہے، یا پھر بیٹیاں اور بہنیں اللہ کا کوئی انعام ہے جو انسان کو معتبر کرتی ہیں، آپ کا دل کو داس کرتی ہیں۔ اس سے میرا جی چاہتا ہے میری بھی بیٹی ہو، جس کی تربیت کر کے میں دنیا کے سامنے فخر سے سر اونچا کر کے بولوں، یہ میری بیٹی ہے۔ جیسے غازی بھائی کو تم پر فخر ہے، جیسے بابا کو زالے پر تھا۔ زینی نے اس کو دیکھا جو بیڈ سائڈ سٹول پر بیٹھ کر بڑے جذب سے بول رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔
پیشانی پر رکھے سلکی بال ایک ہاتھ سے اوپر اٹھائے، اس کی ہلکی سی بڑی شیف کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے ماتھے پر رکھی۔ تم اپنے بیٹے کی بھی تو ایسی تربیت کر سکتے ہو، وہ بھی اپنی بیوی کی اتنی ہی عزت کرے، اتنا ہی حال کرے جیسے تم میرا خیال رکھتے ہو۔ اس دفعہ تو پکا ہے بیٹی نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ تمہاری خواہش پوری کر دیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سینی نے سر واپس اوپر اٹھایا اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ ایبک کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تو کیا میں اس کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہوں؟ کس کا؟ بیٹے کا، اور کس کا؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ الماری میں سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ اگر ولی بلا لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ میں پاگل ہوں کیا؟ تمہارا جو جی چاہے بلانا، میں تو اس کو پاک چائنا ماڈل ویڈیلو کہوں گی۔ ایبک کا کہکا بے حادثہ تھا۔ باہر پنجرے میں بیٹھے مٹھو نے زینی کے آخری فکرے کی گردان شروع کر دی تھی۔ پاک چائنا ماڈل ویڈلو، وہ جو بجھ گئے شب یاد میں، وہ سبھی دیے ہیں عزیز سر، یہ جو چشم و دل کی ہیں نسبتیں، یہی فاصلے ہیں عزیز سر، جو نوشتہ دل و جان تھے، وہ جو منزلوں کے نشان تھے، ہے متاع جان وہی نقش پا، وہی آبلے ہیں عزیز سر، تجھے سوچنا تجھے کھوجنا، سوئے مہتاب ہی دیکھنا، یہی چشم بھر میری حسرتیں، یہی رت جگے ہیں عزیز سر، لب دجلہ تشنا رہا کبھی، سر راہ لٹاتا رہا کبھی، وہی سانحے ہیں معتبر، وہی قافلے ہیں عزیز سر، جو ہے گردشیں ماہ و سال کی، ہے گواہ بھی میرے حال کی، یہی دائرے میرے آشنا، یہی آئینے ہیں عزیز سر۔ چین کے شہر بیجنگ میں اس وقت دن کے 12 کا وقت تھا۔ آج اس کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہونے پر وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے سرکاری اسپتال کی کیفیٹیریا میں داخل ہوئی۔ گہرے گلابی رنگ کے کاٹن کے بیگی سے ٹراؤزر اور اسی کی ہم رنگ شرٹ، سبھی ڈاکٹروں کا ایک ہی لباس تھا، صرف اس سے سفید سکارف لیا ہوا تھا۔ کندھے کے قریب لٹکتے بیج پر اس کا نام درج تھا۔ لمبی کیو میں کھڑے ہو کر اپنی باری آنے پر چیز سینڈوچ کے ساتھ کافی اور جوس کی بوتل لے کر کونے میں پڑی خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ ہال کی جانب اس کی پشت تھی۔ کھڑکی سے باہر رواں دواں زندگی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا سینڈوچ اور جوس ختم کیا۔ کپ ہاتھ میں تھامے میز کی سطح پر کونے ٹکا کر ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ یہاں اس نے گرمی کا موسم گزارا تھا، اب رات کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، پر دن میں ابھی بھی رش والی جگہوں پر حبس ہوتا۔ السلام علیکم بیوٹیفل، کرم جوش آواز میں سلامتی بھیجی گئی، اور جس کی جانب سے بھیجی گئی وہ میز پر ایک کافی اور 2 ڈونٹس رکھ کر سالے کے بالکل سامنے موجودہ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ منہ کو کپ لے کر جاتا ہاتھ 2 پل کو راہ میں ساکت ہوا، پھر واپس جھک گیا۔ نظریں ابھی تک سامنے نظر آنے والے چہرے پر جمی تھیں۔ سالے کے تصور میں وہ پل گھوم گئے جب اس نے پہلی دفعہ اس انسان کو دیکھا تھا۔ اپنی قسمت پر رونا ہی آ گیا تھا، کیونکہ تب سالے نے صرف اس کا ظاہر دیکھا تھا۔ آج وہ اپنے ظاہری اور باطنی سچ کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ آج نہ سامنے 2 دانت باہر جھانک رہے تھے، نہ ہی داڑھی مونچھیں موجود تھیں۔ اس نے اس کو سردار کے روپ میں ہمیشہ شلوار قمیص میں ملبوس دیکھا تھا، کالیا کے روپ میں سیاہ سلم فٹ ٹراؤزر شرٹ میں، پر آج وہ ہلکے نیلے رنگ کے 2 پیس سوٹ کے ساتھ سفید بے شکن شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس میں اس کا قد اور جسامت مزید واضح ہو رہی تھی۔ سالے یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے، میں نے دل میں ہی دے دیا ہے۔ تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں نہیں ہوئی ہو؟ کیونکہ مجھے علم تھا آپ نے ایک نہ ایک دن ایسے ہی اچانک سے آنا ہے۔ کیا تمہیں میرا انتظار تھا؟ نہیں، بس یقین تھا۔ پھر تم نے ہر کسی کو مجھے اپنا پتہ بتانے سے منع کیوں کیا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ آنے والے کو کون روک سکا؟ غازی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ کر اس سے مخاطب تھا۔ نظریں سالے کا ایک ایک انداز پڑھ رہی تھیں۔ اس فرار کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں کچھ وقت اپنے ساتھ تنہا رہنا چاہتی تھی۔ وہ کیوں؟ مجھے خود سے کچھ سوال پوچھنے تھے۔ پوچھ لیے؟ ہاں۔ سالے کی نظریں کافی کے کپ پر تھیں اور غازی کی سالے کی آنکھوں پر۔ جواب ملے؟ کچھ سوالوں کے جواب ملے ہیں، باقی کے اسی طرح موجود ہیں۔
غازی نے کپ کا سپ لے کر اپنا ڈونٹ اٹھایا، ایک نوالا لیا، واپس پلیٹ میں ڈال دیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مزید کچھ وقت تنہا چاہیے یا جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے؟ سالے اب کافی نہیں پی رہی تھی۔ مجھے جواب ڈھونڈنے میں مدد چاہیے ہے۔ سب سے اہم سوال کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو آپ کو برا لگے گا۔ اس بات کی فکر نہ کرو، سوال بتاؤ۔ چند پل سوچنے کے بعد وہ نظر جھکائے ہی بولی، سب سے زیادہ جو سوال مجھے تنگ کرتا ہے وہ یہ ہے، کیا میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی گزار سکوں گی؟ بالکل ایسا ہی سوال میں بھی خود سے کرتا ہوں۔ کیا میں اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو بیوی کی حیثیت دے پاؤں گا؟ غازی کے فوری جواب نے سالے کو جتا دیا کہ وہ ہر قسم کے سوال کے لیے تیار تھا۔ سالے کو وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی محسوس ہوئی۔ تو کیا آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ اس سے ایک اور سپ لیا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، زالے، بات پتہ کیا ہے؟ جہاں محبت نہ ہو وہاں ساری عمر سوال در سوال حائر رہتے ہیں، اور جہاں محبت ہو جائے وہاں بڑے سے بڑے سوال کا جواب نکل آتا ہے۔ جیسے میں نے خود کو سمجھایا، میرے باپ کا قاتل زالے کا باپ ہے، زالے نہیں، زالے بے قصور ہے۔ مگر میں تو ایسا بھی نہیں سوچ سکتی ہوں، کیونکہ میرے باپ کا قتل آپ نے ہی کیا ہے، اس لیے آپ بے قصور نہیں ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں، اور یقین مانو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تب میری عمر چھوٹی تھی، میں جذباتی انسان تھا، اور یہ وہ، میں بالکل بھی اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ جب میں نے ٹریگر دبایا، میں ایک بچہ نہیں، ایک بوڑھا انسان تھا۔ بوڑھا انسان جذباتی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے فیصلے اس کی عمر بھر کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو میں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان ہی لوں گا، جس کی اجازت مجھے میرا دین دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہے غسان صاحب، تو کیا مجھے بھی پھر اپنے باپ کے قاتل کے سینے میں گولی اتارنے کی اجازت ہے؟ غازی نے مسکراتے ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس وقت بالکل نہتا ہوں اور تمہارے ہاتھ بالکل نہیں روکوں گا، جیسے چیز چاہے بدلا لو، گولی مار کر یا دل توڑ کر۔ آپ کے اور میرے درمیان دل نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سمجھتا تھا، پر غلط سمجھتا رہا۔ تمہارے اور میرے درمیان دل آ سکتا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے درمیان دل آ سکتا ہے تو ان دو لوگوں کو کیوں صرف اس سے مار دیا گیا کہ ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی؟ ان کے درمیان بھی تو دل ہی آ گیا ہوگا۔ غازی کی نظروں میں سرد تاثر ابھرا۔ پہلی بات تو یہ زالے، جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، نہ جانے اللہ کو ان کا کون سا عمل پسند آ گیا ہو اور وہ جنت میں موج بنا رہے ہوں۔ میرا نامہ اعمال ابھی جاری و ساری ہے۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، میرے اپنے لیے ضرور ہوں گے، اور جو جا چکے ہیں میں ان کے کردار کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا۔ مگر تم اپنے الفاظ پر غور ضرور کرو، تم میری محبت کو ایک تھرڈ کلاس معاشقے سے ملا رہی ہو، مرد اور عورت کے درمیان پروان چڑھنے والے فحش جذبات سے ملا رہی ہو۔ ہم لوگ فرشتے تو نہیں ہیں غسان صاحب، ہم بھی ایک مرد اور عورت ہی ہیں، پھر ہمارے جذبات کیوں فحش نہیں؟ غازی بڑی دیر اس کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پیپر نکال کر زالے کے سامنے میز پر ڈال دیا۔ یہ کھول کر دیکھ لو زالے، تمہارا میرا نکاح نامہ ہے، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ سالے نے اذیت سے پل کے پل آنکھیں موندیں، کامتی گرفت سے نکاح نامہ کھول کر دولہا کے نام اور سائن دیکھے۔ دولہے کا نام غازی احمد یار، البتہ سائن میں سردار غسان خان لکھا تھا۔ سالے کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، جسے اس سے ہاتھ کی پشت کے ساتھ صاف کیا۔ آپ پہلے اس رشتے سے ہی انکاری تھے، تو پھر اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ میں نے کسی کو زبان دی ہے، اس سے مکرنا میرے لیے موت کے برابر ہے۔ ایک وقت میں مجھے بھی تو زبان نہیں دی تھی، پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سالے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غسان ان نظروں میں ڈوبتا ابھرا، ہاتھ پیر مارنے کو ارد گرد دیکھا، پر سالے کی نظریں دماغ میں فریز ہو گئی تھیں۔ سالے، میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، میں تو تمہارے پاس تھا، مگر رکھا خود سے دور ہی۔ غازی کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی، اس سے سالے کی چیلنج کرتی نگاہوں میں بڑی گہرائی تک دیکھا۔ زالے، میرے دل پر بڑے داغ ہیں، جن کو میں ہر روز دھوتا ہوں مگر دھلتے نہیں ہیں، جن کو مٹانے کی کوشش میں خود مٹ چکا ہوں، مگر یہ داغ جاتے نہیں ہیں۔
میں یہی اپنے دل کے داغ چھپانے کی کوشش میں تم سے دور رہا ہوں۔ میرے ساتھ کے بدلے میں تمہیں میرا ماضی ہی نظر انداز نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ میرے حال کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ میں ایک باغی انسان ہوں ظالے، جس کو اس کے اپنوں کی محبت نے باندھ رکھا ہوا ہے۔ میں ایک وحشی جانور ہوں۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں مہینوں تمہیں اپنی شکل ہی نہ دکھاؤں۔ میں وہ 9 سے 5 تک نوکری کرنے والا بہترین شوہر کبھی نہیں بن سکوں گا، جس کو جاتے وقت تم یہ پوچھو، سنیں آج رات کو کیا بنانا ہے، اور وہ اپنی پسند بتا کر نکلے، واپسی پر بچوں کو اسکول سے لے کر آتا ہوا آئے۔ اس نکاح نامے پر ابھی تک تمہارے سائن ہونا باقی ہیں، اور میں چاہتا ہوں تم اچھی طرح سوچ بچار کر کے فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اگر میں کوئی مطالبہ کرنا چاہوں تو؟ تمہارا حق ہے، تم مطالبہ کرو، اگر میرے اختیار میں ہوا تو پورا کر دوں گا۔ اگر میں کہوں آپ اپنا کام چھوڑ دیں؟ سوچے بغیر ہی بتا سکتا ہوں یہ ناممکن ہے۔ اور کچھ؟ ولی ماموں کو کھونے کے بعد میں مزید کسی اور کو کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ موت انسان کے اختیار کی بات ہوتی ظالے تو کوئی بھی نہ مرتا۔ ولی بھائی جیسا خوش نصیب میں نہیں ہوں۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ آپ کی زندگی میں ولی ماموں کی کیا جگہ ہے؟ وہ میرے استاد ہیں، رہنما ہیں، میرے محسن ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، سسر ہیں۔ اینڈ والا حوالہ دیتے ہوئے غازی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کی ٹیم کیسے چل رہی ہے؟ ٹیم میں اس وقت میں، نعمان اور کاشف ہی ہیں۔ نعمان بھائی نے بھی کیوں سچ سے آگاہ نہ کیا؟ کیونکہ وہ خود بھی لاعلم تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، دن رات آپ کا ساتھ ہو اور ایک دوسرے کی راز پتہ نہ ہو؟ یقین کر سکتی ہو تو کر لو، وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا بلکہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایجنسی سے منسوب ہے اور ہم لوگ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، مگر وہ ہماری ٹیم کا ایک اہم رکن ہے۔ جہاں ہم لوگوں کو قانون کی مدد درکار ہو وہ نعمان کر دیتا ہے۔ کیا آپ لوگ غیر قانونی اور برے کام کرتے ہیں؟ ہم اچھا کام برے طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم نے ابھی تک کسی بات کا مطلب کیوں نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ظالے صاحبہ کہ اگر میرے کام کا ثبوت گواہوں سمیت پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو مجھے جیل لازمی ہوگی، پر میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں جس سے ضمیر کی مار کھانی پڑے۔ اب تک کتنے لوگوں کی جان لی ہے؟ تم اس سوال کا جواب نہیں چاہتی ہو، آگے پوچھو۔ میں اس سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ اگر بتا دوں گا تو راتوں کو سو نہیں پاؤ گی، مگر یہ یقین رکھو میں نے آج تک ناحق کسی کی جان نہیں لی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کو بھی مارا ہو وہ کسی نہ کسی کی ماں، باپ، بہن، بھائی تو ہوگا ہی نا۔ آپ کی نظر میں میرے والد قصوروار تھے، مگر میں تو بے قصور تھی۔ جو آپ نے خود مانا ہے تو پھر مجھے کیوں یتیم کیا؟ اگر تمہارے باپ کو تمہارا اتنا خیال تھا یا کسی بھی رشتے کا خیال تھا تو اس نے ایک غلط راستہ کیوں چنا؟ چلیں، میرا باپ تو آپ کا دشمن تھا، کہ اپنی ماں کو مارنے پر بھی کبھی دکھ یا پچھتاوا نہیں ہوا؟ حاسی نے گہرا سانس لیا۔ اگر احمد یار خان کے بیٹے سے پوچھو گی تو اس کا جواب ہے نہیں، نہ مجھے دکھ ہے نہ ہی پچھتاوا۔ اور اگر ساحرہ کے بیٹے سے پوچھو گی تو ہاں مجھے دکھ ہے، مجھے بہت دکھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش میری ماں ایک مضبوط عورت ہوتی، میرے باپ سے چاہے محبت نہ کرتی پر اس کی وفادار ضرور ہوتی۔ یار، ہم لوگ کسی کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کریں یا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں، پہلے وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مانتے ہیں؟ گوگل اکاؤنٹ ہی بنانا ہو، وہ یہ اتنی لمبی لسٹ اپنی پالیسی کی دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم مانتے ہو کہ ہماری پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کرو گے؟ اگر آپ ہاں میں جواب دو تب وہ آپ کا اکاؤنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو یار، کیا شادی کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ اگر اس رشتے کا احترام ہی نہیں کرنا تو شادی نہ کرو۔ خاص کر عورت کو کم از کم مخلص تو ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرد اگر بیوی کے ساتھ مخلص بھی نہیں تب بھی بیوی کو اس کا وفادار رہنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مرد گھر کا ایمبیسڈر نہیں ہوتا، نظر ایسے ہی آتا ہے جیسے کسی بھی خاندان کا اصل چہرہ مہرہ مرد ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورت کو مرد سے بہت آگے کا مقام حاصل ہے۔ عورت مرد سے زیادہ موت پر ہستی ہے۔ عورت گھر کی، خاندان کی ایمبیسڈر ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے
جب آپ کی بہن، بیٹی، بیوی یا بہو گھر کی دہلیز کسی غلط کام کے لیے پار کرتی ہے تو اس کا رد عمل زیادہ سامنے آتا ہے۔ مرد تو ہے ہی بے صبرا، خود پسند، وہ کہیں منہ مار بھی آئے تب بھی باہر کی عورت کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا جو اس کے گھر کی خواتین کو حاصل ہے۔ سارے نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ ایسا نہیں ہے، میرا باپ ہر عورت کی عزت کرتا تھا سوائے میری ماں کے۔ انہوں نے باہر کی ایک عورت کو پانے کے لیے میری ماں پر کیچڑ پھینکا تو مرد کہاں سے رعایت کے قابل ہے؟ وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنی کہ ایک عورت۔ ان دونوں کی وجہ سے 4 خاندان تباہ ہو گئے۔ کاش میری ماں کی شادی آپ کے والد جیسے انسان سے ہوئی ہوتی یا انہی سے ہو جاتی تو یہ سب خون خرابہ نہ ہوتا، بلکہ دونوں آئیڈیل لوگ تھے، ان کا گھر ایک جنت ہوتا۔ غازی کے چہرے سے ٹینشن دھیرے سے غائب ہو گئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کم آن سالے، کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو محبت کرنے والے ہوں ان کو محبت کرنے والے ہی ملنے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اپنے والد کی کاپی ہوا اور تم اپنی والدہ کی تو ہمارا گھر بھی جنت ہوگا۔ سالے کی سانس سینے میں اٹک گئی، وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سالے نے اپنا گلا صاف کیا۔ آپ کے ساتھ مجھے گھر بنانا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کب تک فیصلہ ہونے کا امکان ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جب فیصلہ کر لو تو فون کر کے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سالے نے قدموں کی آواز زور ہوتی سنی پر مڑ کر نہیں دیکھ سکی۔ بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ ٹپ ٹپ ٹپ، 1 2 پھر 3 4، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سر جھکا کر آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی جب آواز اپنے بالکل پہلو سے آئی۔ اب رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے، اتنی دور سے لینے آئے اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا سالے میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب تمہیں مزید یہاں اکیلے نہیں رہنے دوں گا، تم میری ہو اور تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ اس سے تو اچھا تھا آتے ہی نہ۔ دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے۔ غازی کا چہرہ دروازے کی جانب تھا، سالے کا کھڑکی کی ہی جانب۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا، نظریں سامنے آتے جاتے لوگوں پر رکی تھیں۔ اب کیا مجھے یہ سب کچھ بولنا پڑے گا تبھی تم میرے ساتھ چلو گی؟ سب کچھ نہ صحیح، کچھ تو کہہ سکتے ہیں نا، کم از کم اتنا ہی کہہ دے سالے آج کے بعد کوئی بندہ نہیں ماروں گا۔ اب تم اتنی مہنگی نہ پڑو۔ سالے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جسے غازی نہ دیکھ سکا۔ اس سے اپنا سر جھکا کر سالے کے کندھے پر رکھا اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ سالے میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو، پلیز، چلو گی؟ سالے نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہلکا سا سر موڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سالے نے سر دھیرے سے اسوات میں ہلا دیا۔ شکر ہے یار، اس کا مطلب ہے اب میں زینی کا بیٹا دیکھ سکوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کا بیٹا 5 دن کا ہو گیا ہے اور وہ مجھے دیکھنے نہیں دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے جب تک سالے یعنی تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی وہ اپنا بیٹا نہیں دکھائے گی۔ صدمے سے سالے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پوری کی پوری غازی کی جانب گھومی۔ آپ کا مطلب ہے آپ مجھے اس لیے لینے آئے ہیں تاکہ اپنا بھانجا دیکھ سکتے؟ ہاں بھائی، اور میں پاگل یہ سمجھ رہی ہوں جناب عالی میری محبت میں آئے ہیں۔ غازی نے اپنی مسکراہٹ دبائی، سالے کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اگلا سارا کام غازی نے اپنے ہونٹوں سے لیا۔ سالے کے لبوں پر ابھی تک کافی کا ذائقہ موجود تھا جسے غازی نے مٹا کر اپنی محبت کا ذائقہ وہاں چھوڑ دیا۔ سر اٹھا کر پوچھا، اتنا ثبوت کافی ہے یا اور چاہیے؟ سالے کے گال لال ہو رہے تھے، چہرے پر آتی لٹھوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نفی کا کیا مطلب لوں؟ اور ثبوت چاہیے؟ سالے نے ایک دفعہ پھر نفی کی۔ مجھے صرف ایک آخری سوال پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ کیا آپ کسی کے مجبور کرنے پر یہ تعلق نبھانا چاہتے ہیں؟ مجھے کون مجبور کر سکتا ہے سالے، سوائے میرے دل کے؟ ماموں کی مروت؟ میں بڑا ہی بے مروت ہوں۔ سینی کی بلیک میلنگ؟ مانتا ہوں وہ تگڑی ہے، مگر میں محض اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سودا نہ کرتا۔ تو اس تعلق کا کیا نام ہے؟ معجزہ۔ اب چلیں؟ سالے نے ہاں میں سر ہلایا، پھر یاد آنے پر بولی، مگر میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، لنچ بریک پر نکلی تھی۔ میں یہاں آنے سے پہلے اندر بتا آیا تھا ڈاکٹر سالے غازان کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس طرح تو میری نوکری چلی جائے گی۔
کوئی فکر نہیں، تمہارا اسسٹنٹ بے صبری سے اپنی نوکری واپس بحال ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کون، شیر بخت؟ جی جناب۔ وہ شیر بخت کے اغوا کا کیا ڈرامہ تھا؟ قاضی ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اغوا نہیں تھا، وہ لوگ میرے دوست کے آدمی تھے جو مجھے اتنی دفعہ بلا چکا تھا۔ وقت نہیں مل رہا تھا اس کے پاس جانے کا تو تنگ آ کر اس سے اپنے بندے بھیجے تھے کہ جہاں ملے جیسا ملے اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے کہا میرے ساتھ ہاتھون ہے، اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ثبوت کے طور پر وہ لڑکا ہمارے ساتھ بھیج دو، اور بس۔ قاضی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ دونوں بلڈنگ سے نکل کر باہر آئے۔ سالے کو لگا وہ کیب روکے گا، مگر وہ ایک بائک کے پاس رک گیا جس پر 2 ہیلمٹ رکھے تھے۔ کیا ہم اس پر جائیں گے؟ ایئرپورٹ تک؟ ہاں، مگر میں آج تک اس سواری پر نہیں بیٹھی ہوں، اگر میں گر گئی تو؟ خیال رکھنا، مجھے اپنے پیچھے مت کھینچنا۔ سالے نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ مارا۔ قاضی نے ہنستے ہوئے ایک ہیلمٹ اٹھا کر سالے کے سر پر باندھا، پھر اپنا لگایا۔ میں تمہیں گرنے تھوڑی دوں گا، ابھی تو ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، پر وہاں سب سے ملنے کے بعد میں تمہیں لے کر کہیں جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ کہاں؟ سرپرائز ہے، پر اتنا بتا دوں، آبادی سے دور، جنگلوں میں، جہاں خاموشی ہوگی، کوئی فون نہیں ہوگا، ٹی وی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، تنہائی ہوگی اور ڈھیر ساری محبت۔ چلو گی؟ سالے اس کے دیکھنے کے انداز پر شرما رہی تھی۔ اسے کندھے میں منہ چھپا دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ قاضی کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ اس سے سالے کی پیشانی چومی اور بیک پر بیٹھ کر کک ماری۔ دوسری کوشش پر بائک سٹارٹ ہو گئی۔ اس سے ریس دے کر سالے کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی۔ قاضی نے اس کے بازو پکڑ کر اپنی کمر میں ڈال کر حکم دیا، ہم کافی سپیڈ سے جائیں گے، اس سے گرفت مضبوط رکھنا۔ سالے نے سر ہلا دیا۔ قاضی نے ایک دفعہ پھر ہلکی سی ریس دے کر بریک ہٹا دی۔ بائک آگے بڑھتے ہی سالے نے اپنا سر قاضی کے کندھے پر رکھ دیا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا اور سالے اس کو مضبوطی سے تھامے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ پر خود سپردگی کے ساتھ گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملے اس کا گلہ نہ رہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یقین تھا، دونوں ایک دوسرے کے دل کے داغوں سے واقف تھے، دونوں شکوہ نہیں شکر کرنے والے تھے۔ ختم شد۔